बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मौलाना फैसल एडवोकेट और मैं अपने यूट्यूब चैनल के जरिए आपसे मुखातिब हूँ। नाजरीन, पहली दरख्वास्त तो मेरी ये होगी कि वो अहबाब जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेहरबानी फरमा कर वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी वीडियोज़ जो हैं वो आप तक आसानी से पहुँचती रहें। आज की वीडियो में हम बात करेंगे शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो है वो उनके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है, वो भी बिलाखिर बोल पड़े हैं। उसके साथ साथ हाई कोर्ट के एक जस्टिस हैं अनवारुल हक, उनकी तरफ से भी वार्निंग दे दी गई है इदारों को। वार्निंग क्या, उस पर भी आपसे बात करेंगे। समी इब्राहिम साहब जो हैं वो खुशकिस्मत हैं और वो रिहा कर दिया गया है। कल उन्हें वो जबरी गुमशुदगी का शिकार थे वो, या किसी हद तक अगवा भी कह सकते हैं। तो अभी वो हॉस्पिटलाइज्ड हैं, उनकी शायद सेहत अच्छी नहीं है, उनका इलाज हो रहा है, अल्लाह ताला उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती दे। लेकिन इमरान रियाज साहब जो हैं उनके केस में आज क्या हुआ है उस पर भी आपसे बात करते हैं। इमरान खान साहब आज जेआईटी में उनको तलब किया गया था कि, लेकिन आज वो खान साहब जेआईटी में पेश नहीं हुए और उन्होंने वहाँ अपना जवाब दिया। वो जवाब क्या, उस पर भी आपसे बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं कि जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब हैं, उन्होंने क्या कहा है। अब जाहिर है पाकिस्तान में इस वक्त जो पोजीशन है वो कोई ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है, मैं समझता हूँ, मकबूजा कश्मीर से। मकबूजा कश्मीर में भी इंसानी हकूक़ की संगीन पैमाने पर और एक बहुत ज़्यादा खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। लोगों के जो बुनियादी हक हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, वो कहीं नज़र नहीं आते। तो पाकिस्तान में भी सूरत हाल बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि यहाँ शायद सूरत हाल वहाँ से अब ज़्यादा ख़राब है। तो आज जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब थे उन्होंने मीडिया से बात करते हुए ये भी कहा है कि जी इमरान खान के खिलाफ केसेस की तहकीकात जो हैं वो सामने लाई जाएं, सियासी केस, और फिर उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया सियासी केसेस। तो अब एक जो मुस्लिम लीग नून के एक इस वक्त मुल्क में हुक्मरानी है, शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म हैं, और इसी मुस्लिम लीग नून के एक साबका वज़ीर आज़म जो हैं वो एतराफ़ कर रहे हैं कि इमरान खान साहब के खिलाफ केसेस जो हैं वो सियासी हैं, और इन सियासी केसेस की जो इन्वेस्टिगेशन या जो तहकीकात हैं उनको कौम के सामने आना चाहिए। ये मुतालबा उनकी तरफ से मैं समझता हूँ बड़ा खुशाइंद है, और एक जो जेन्युइन सियासी लोग होते हैं उनकी तरफ से इसी किस्म की गुफ्तगू जो है वो आती है। तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने जो है वो अपना चुप का रोज़ा जो शायद उन्होंने रखा हुआ था इस हवाले से, जो कुछ इमरान खान के साथ हो रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है, तो वो रोज़ा उन्होंने तोड़ दिया है। और फिर साथ में उन्होंने अपनी जमात को ये भी कह दिया कि जी मैं किसी जमात को ख़त्म करने के हक में नहीं हूँ। अब इसमें भी कोई दूसरी राय नहीं है कि रियासती इदारों की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ख़त्म करने की जो कोशिशें हैं वो मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा मुमकिन नहीं है जो कुछ किया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दर्जनों MNAs और MPAs जो हैं उनको तोड़ लिया गया, उनसे जबरी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई गई हैं नमनाक आंखों से, और रुंधे हुए लहजों के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैर बात करने का उन्होंने ऐलान किया है बहुत सारे लोगों ने। शीरीन बजारी साहबा जो है वो भी आपके सामने हैं, फवाद चौधरी साहब वो भी आपके सामने हैं, इसी तरह और बहुत सारे लोग। कुछ लोग हैं जो अभी भी डटे हुए हैं, एजाज चौधरी साहब हैं, यास्मीन राशिद साहबा हैं, हमाद अजहर साहब हैं, मुराद सईद साहब हैं, और भी इस तरह बहुत सारे लोग हैं जो डटे हुए हैं। तो लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस रियासती जबर की वजह से छोड़ने पर मजबूर कर दिए गए। और पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, जिस किस्म की ब्लैक मेलिंग की जा रही है, जो ऑडियोज और वीडियोज के जरिए लोगों को ब्लैकमेल किया जा रहा है, वो पूरी दुनिया देख रही है। लेकिन अगर नहीं देख रहा तो शायद पाकिस्तान का जो मीडिया है वो नहीं देख रहा, क्योंकि कंट्रोल्ड मीडिया एक गैर एलानिया सेंसरशिप है। तो पाकिस्तान में हालात वैसे नहीं दिखाए जा रहे या बताए जा रहे जो कुछ अमलन हो रहा है। पूरे पाकिस्तान में इस वक्त जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले जितने भी MNAs और MPAs हैं, या तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलहदगी का ऐलान कर दिया है, या वो अंडरग्राउंड है। बाहर किसी शख्स को आकर या अपने डेरे पर बैठकर या वो जो सियासी सरगर्मियां सियासतदानों की होती हैं वो करने की अभी तक इजाज़त नहीं है। वो तमाम तर लोग जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन लड़ा, मुंतखब हुए या मुंतखब ना हो सके, उन तमाम के पीछे जो है वो इस वक्त पुलिस भी है, FIA भी है, एंटी करप्शन भी है, और दीगर लोग जो हैं दीगर इदारे वो भी अपना काम पूरा पूरा कर रहे हैं। तो ये सूरत हाल, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि बड़ी अफसोसनाक है। उसके साथ साथ आज जस्टिस अनवारुल हक साहब हैं, लाहौर हाई कोर्ट के जज हैं, उन्होंने कहा है कि जी हमारा सब्र आजमाया ना जाए। उन्होंने वार्निंग दी है कि पंजाब में जो कुछ हो रहा है, लोगों की चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया जा रहा है, लोगों के घरों पे धावा बोला जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बेयरेबल नहीं है, और ये जिम्मेदारान जो हैं इनको बहरहाल कानून के मुताबिक इसका जवाब देना होगा।
لیکن دوسری طرف جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب آج عمران راز خان کے کیس میں آج جو سماعت تھی اس میں آئی جی بھی پیش ہوئے، انہوں نے استدعا کی کہ جی اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں اس کو بنیادی طور پر بہتر یہ ہے اس کے لیے کہ اس کو بند کمرے میں سنا جائے، اوپن کورٹ میں نہ سنا جائے۔ پھر کچھ حوالے اور کچھ نمبرز کا حوالہ دیا گیا کہ وہ جی افغانستان سے ہیں اور ان کے نمبر ٹریس کرنے کا ہمارے پاس جو ہے وہ کوئی پیمانہ نہیں ہے، یا ہماری قابلیت اتنی نہیں ہے کہ وہ ہم نمبر ٹریس کر سکیں، بنیادی طور پر الجھایا جا رہا ہے۔ جیسے ایک شعر ہے کہ غیر ممکن ہے کہ حالات کی گتھی سلجھے، غیر ممکن ہے کہ حالات کی گتھی سلجھے، اہل دانش نے بڑی دیر سے الجھائی ہے۔ تو یہ اب اس وقت جو عمران ریاض کیس میں جو کچھ کیا جا رہا ہے اور جو کچھ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ تمام تر چیزیں جو ہیں پاکستان کے نظام انصاف پر، پاکستان کے ریاستی اداروں کی کارکردگی پر بہرحال ایک سوالیہ نشان ضرور ہے۔ اور آج پھر ان کے وکلاء جو ہیں وہ کورٹ میں انتظار کرتے رہے، اور پھر تقریباً 20 منٹ کی تاخیر کے بعد انہیں یہ بتا دیا گیا کہ جی اس کیس کی سماعت جو ہے وہ ملتوی ہو گئی ہے اور آپ جا سکتے ہیں۔ تو جب عدالتوں کا طرز عمل ایسا ہوگا، دیکھیں ایک شخص جو ہے وہ پاکستان کے ایک معروف جرنلسٹ ہیں، ان کو اٹھا لیا گیا، ان کو اغوا کیا گیا، اور آج اتنے دن گزرنے کے بعد بھی ان کا کوئی سراغ نہیں لگایا جا سکا۔ اور ادارے جو ہیں پہلے کہتے تھے کہ جی ہمارے پاس نہیں ہے، ہمیں مطلوب نہیں ہے، تو پھر ان سے جیل کی رہائی جو ہے وہ جب ہوئی ہے، ان کی نظر بندی کا آرڈر واپس لیا گیا، تو اس کی اطلاع کس کو دی گئی تھی، یا اس کی اطلاع کس کو، کیونکہ بنیادی طور پر جو ڈیٹینشن آرڈر تھا ان کا، وہ ڈپٹی کمشنر آفس سے جاری ہوا تھا، ڈپٹی کمشنر صاحب نے جاری کیا تھا جو سیال کوٹ کے ہیں، اور وہی ڈپٹی کمشنر جو ہیں وہ اس آرڈر کو، نظر بندی کے آرڈر کو واپس لے رہے ہیں اور ان کو رہا کیا جا رہا ہے جیل سے۔ تو اب یہ سارا پروسیس جو ہے وہ آلموسٹ ایک دن کے اندر اندر کمپلیٹ ہو رہا ہے۔ تو پھر وہ لوگ جو جیل کے باہر سے عمران ریاض خان کو لے کر گئے ہیں، ان لوگوں کو کس نے اطلاع کی تھی کہ عمران ریاض جو ہے وہ رہا ہو رہے ہیں؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں بہرحال لوگوں کو کوشش کی جا رہی ہے بیوقوف بنانے کی، لیکن کوئی بیوقوف بنتا نہیں ہے آج کے دور میں۔ ہر آدمی کے پاس سوشل میڈیا کا سہارا بھی ہے، وہ دیکھ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے عقل بھی دی ہوئی ہے ہر شخص کو۔ تو پاکستان کے ریاستی ادارے ہر اس شخص کو جو اس حکومت کے خلاف بولتا ہے، جو پاکستان میں پولیٹیکل انجینئرنگ کے خلاف بولتا ہے، جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا، پاکستان کی سیاست میں رول جو ہے اس کو کریٹیسائز کرتا ہے، اس کے ساتھ یہی سلوک کیا جا رہا ہے کہ پاکستان میں خبر آتی ہے کہ جی فلاں شخص جو ہے اس کو اٹھا لیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ آج پاکستان تحریک انصاف کے دو رہنما ہیں، ایک تو شہریار آفریدی صاحب ہیں اور سینیٹر سیف اللہ، ان کو بھی آج دوبارہ جیل سے رہا ہونے کے بعد پھر گرفتار کر لیا گیا 3 MPO کے تحت۔ پہلے وہ 15 دن کے لیے نظر بند تھے، وہ نظر بندی کا دورانیہ ختم ہوا، تو پھر اب جو نظر بندی کا دورانیہ ہوتا ہے یا اس میں جو ریزن ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ نقص امن کے لیے خطرہ ہے۔ اب نقص امن کے لیے جو شخص خطرہ ہوتا ہے اس کے لیے بہرحال کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں۔ اب ایک شخص جو 15 دن مطلب ہے جس کے پاس فون کی سہولت نہیں ہے، جس کی ملاقات نہیں ہے، جو جیل کے اندر قید ہے، وہ شخص 15 دن کے بعد یا 20 دن کے بعد جب رہا ہوتا ہے تو پھر رہا ہونے کے بعد دوبارہ اسی جیل میں اس کو بند کر دیا جاتا ہے، اور جواز یہ بنایا جاتا ہے کہ جی اس کا جو طرز عمل ہے اس سے نقص امن کا خطرہ ہے۔ تو وہ اس کا طرز عمل تو جیل میں تھا اور وہ تو آپ کے پاس تھا، تو اس کا طرز عمل جو ہے وہ نقص امن کا خطرے کا باعث کیسے بن گیا؟ یہ بہرحال ایک سوالیہ نشان ہے۔ پاکستان، میں یہ سمجھتا ہوں قانون کا طالب علم ہونے کی حیثیت سے، کہ یہ تمام تر جو واقعات ہیں یہ پاکستان کے جو ہمارا نظام انصاف ہے یہ اس کے منہ پر ایک تمانچہ ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ جتنی لوگوں کے ساتھ پاکستان میں خصوصاً پنجاب اور خیبر پختونخوا میں اس وقت زیادتیاں کی جا رہی ہیں اداروں کی جانب سے، ماضی میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ پہلے سیاسی لوگوں کو اٹھایا جاتا تھا لیکن ان کی ریسپیکٹ ہوتی تھی، ان پر تشدد اس طرح نہیں کیا جاتا تھا، اور ان کے وہ جو حقوق تھے وہ ان کو بہرحال ان کے پورے ہوتے تھے۔ لیکن اب جو کچھ کیا جا رہا ہے، اب لوگوں کے گھروں میں چھاپے مارے جا رہے ہیں، اور جہاں سے وہ مطلوبہ لوگ گرفتار نہ ہوں وہاں خواتین کو بھی اٹھایا جا رہا ہے، اور خواتین کو صرف اٹھایا نہیں جا رہا بلکہ اب تو خواتین کے خلاف مقدمات جو ہیں وہ دہشت گردی کی عدالتوں میں چلائے جا رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بڑی افسوسناک ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی اہم خبر ہے، اور وہ یہ کہ عارف علوی صاحب جو ہیں وہ لگتا ہے کہ ڈی ٹریک ہو گئے ہیں۔ ایک تو جو کل بل پاس ہوا ہے سپریم کورٹ ریویو آف آرڈرز اینڈ ججمنٹ ایکٹ،
اس کے متعلق بھی یہ سنا گیا کہ وہ عمران خان صاحب سے مشاورت نہیں کی گئی اور ان سے مشاورت کیے بغیر اس بل پر جو ہے وہ سائن کر دیے گئے ہیں. یہ ایک خبر آ رہی ہے، ابھی کنفرم نہیں ہے، لیکن بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ اس وقت جو فاصلہ ہے وہ عمران خان صاحب کے اور عارف الوی کے درمیان موجود ہے. حالانکہ جس وقت عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا تو اس وقت عارف الوی صاحب نے جا کر ان کی ملاقات بھی کی تھی، وہ پولیس لائن میں جہاں ان کو نظر بند تو میں نہیں کہوں گا، لیکن بہرحال ایک رات کے لیے وہ سرکاری مہمان ضرور تھے. تو اور اس ملاقات میں عارف الوی صاحب نے انہیں کچھ مشورے بھی دیے تھے. ایک تو یہ جو فوج اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان جو تناؤ کی کیفیت تھی اس کو کم کرنے کا بھی مشورہ دیا گیا تھا، اور بھی کچھ مشورے دیے گئے تھے. لیکن بہرحال اس وقت جو موجودہ سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ لگتا یہی ہے کہ شاید عارف الوی صاحب جو ہیں وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کا تعلق ویسا نہیں رہا جیسا ماضی میں تھا. اللہ کرے یہ خبر غلط ہو، لیکن بہرحال بظاہر اس وقت جو محسوس ہو رہا ہے وہ یہی ہے. عمران ریاض صاحب کے معاملے میں جو کچھ ہوا وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، اور جو کچھ ادارے کر رہے ہیں وہ سب آپ بھی دیکھ رہے ہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں. ابھی تک ان ساری باتوں میں جو ہے وہ آکاش نام کسی کو یاد نہیں ہے. آکاش نام جو ہے وہ ان کو تقریباً 1.5 ماہ ہو گیا ہے، ان کو بھی ایسے اٹھایا گیا تھا. کس کے پاس ہیں ابھی تک کوئی ادارہ یہ ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو ایسے ہی اور بھی بہت سارے لوگ جو ہیں جن کو گرفتار کیا گیا ہے، وہ تمام تر لوگ جن کا کام ہی سیاست ہے اور سیاست جن کا اوڑھنا بچھونا ہے، اس وقت پاکستان مسلم لیگ اور پی ڈی ایم کے علاوہ وہ جتنے بھی پاکستان میں سیاسی کارکن ہیں یا لیڈرز ہیں، علاقائی ہیں، یونین کونسل لیول کے ہیں، جتنے بھی ہیں، ان سب کو جو ہے بہرحال مجبور کر دیا گیا ہے کہ یا تو وہ پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ دیں یا پھر انہیں باہر نکلنا جو ہے وہ ان کا دوبر ہو گیا ہے. میں جس علاقے سے میرا تعلق ہے یہاں بھی میرا لوگوں کے ساتھ رابطہ رہتا ہے، تو اس وقت اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جبر کا یہ دور جو ہے وہ شاید پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ آیا تھا. اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو میں سمجھتا ہوں افسوسناک چیز ہے وہ یہ ہے کہ پہلے جب یہ ماضی میں سب کچھ ہوتا تھا تو اس وقت بہرحال صرف اخبارات تھے یا ایک سرکاری ٹی وی ہوتا تھا، لیکن اب بہت سارے چینلز ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا جو ہے وہ لوگوں کی ایکسیس میں ہے. جو کام بنیادی طور پر اس ملک کے الیکٹرانک میڈیا کا کام ہے، اب وہ کام الیکٹرانک میڈیا کی بجائے سوشل میڈیا کر رہا ہے، لوگوں کو باخبر سوشل میڈیا کر رہا ہے. وہ تمام تر خبریں جو جن پر بات ہونی چاہیے، جن پر بات بہت زیادہ ضروری ہے، وہ سوشل میڈیا پر ڈسکس ہو رہی ہیں، لیکن الیکٹرانک میڈیا اور ہمارے جو ٹی وی چینلز ہیں اس پر کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، وہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے. پاکستان میں ایک ہی ادارہ ہے جو اس وقت حکمرانی کر رہا ہے، بلکہ اس وقت نہیں، گزشتہ 75 سالوں سے پاکستان میں طاقت اسی کے پاس ہے، اور وہ ادارہ جو چاہتا ہے پاکستان میں میڈیا بھی وہی سب کچھ کرتا ہے. اور پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں اگر وہ بات نہ مان رہی ہو تو پھر کسی کو نااہل کر دیا جاتا ہے، کسی کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، اور یا کسی کو مار بھی دیا جاتا ہے. بہت ساری مثالیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے موجود ہیں. تو ریاستی اداروں کا یہ مکروہ اور غلیظ کھیل جو ہے پاکستان کو مزید پستیوں کی جانب لے کر جا رہا ہے. پاکستان کے جو حالات ہیں اس وقت معاشی، وہ بہت زیادہ خراب نہیں، لیکن بہرحال بہت کسی حد تک ان کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اچھے نہیں ہیں. اور ہمارے جو اشاریے ہیں وہ پچھلے سال یہی اکانومی جو تھی یہ 6% کے ساتھ اس کی گروتھ ریٹ تھا، اور اب جو ہے وہ ہم 1% سے بھی نیچے آ گئے ہیں. تو اداروں کو سوچنا چاہیے کہ آپ نے ماضی میں بہت سارے تجربات کیے ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اور آپ کے وہ تجربات اس پہ بات ہو سکتی ہے کہ ناکام تھے یا کامیاب تھے، لیکن یہ جو تجربہ کیا گیا اس نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا. کوئی اس کو مانے نہ مانے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ یہ تجربہ جو ہے وہ انتہائی ناکام ثابت ہوا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آئین کے ساتھ جو کچھ کیا گیا ہے، آئینی جو ادارے ہیں، خصوصاً جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، اس کے آرڈرز کو جس طرح بے توقیر کیا گیا ہے، یہی سپریم کورٹ تھی جس نے عمران خان کو حکم دیا تھا کہ جی یہ جو آپ کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے، یہ سپریم کورٹ رولنگ جو ہے قاسم سوری صاحب کی، اس کو نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کرتی ہے، پروسیس ہوگا اور اس کے بعد جو کچھ ہوگا. تو عمران خان صاحب جو ہے وہ انہوں نے ایک ڈائری اٹھائی تھی اور اس کے بعد وہ گھر چلے گئے تھے. انہوں نے سپریم کورٹ کا فیصلہ مانا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے پھر میڈیا سے گفتگو بھی کی تھی کہ یہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے میرے لیے بڑا میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اس سے تکلیف بھی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود میں اس کو مانتا ہوں. لیکن اب سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ اس کا ایک 4
4 اپریل کا ایک فیصلہ تھا جس میں 14 مئی کے حوالے سے الیکشن کرانے کا کہا گیا تھا، اس فیصلے کا اب تک جو حال ہوا ہے اور جو کچھ حکومتی اداروں کی جانب سے اور حکومت کی جانب سے کیا گیا ہے، جس طرح کی دھمکیاں دی گئی ہیں ججز کو، جو الزامات لگائے گئے ہیں، وہ بھی سب آپ کے سامنے ہے۔ تو پاکستان میں اس وقت کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ایک بہت مکروہ اور غلیظ کھیل اب کھیلا جا رہا ہے، اور جس سے بہرحال اس ملک کی سلامتی کو بھی خطرات لاحق ہیں۔ اللہ نہ کرے اس ملک کو کچھ ہو، اور میں تو ویسے بھی دعا گو ہوں کہ خدا کرے کہ وہ میری عرض گل، وہ ایک شعر بھی ہے نا کہ وہ فصل گل جسے اندیشہ ہے زوال نہ ہو، تو اللہ نہ کرے کہ یہاں کچھ ایسا ہو، یہ ملک جو ہے ہمیشہ تا قیامت قائم رہے۔ ناظرین، آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔